अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी शार्ट में खुश आमदीद। जब मैं 20 साल का हुआ तो मुझे नई नई फिल्में देखने का शौक पड़ गया। एक दिन मैं अपने दोस्त की दुकान पर गया। मैंने उससे नई फिल्मों की लिस्ट मांगी तो उसने एक लंबी सी फुर्सत मेरे सामने रख दी। मेरा दोस्त उस वक्त अपने मोबाइल में एक वीडियो देख रहा था। मुझे कहने लगा, यार कैसा जमाना आ गया है, इन आंटियों ने भी अपनी डांस की वीडियो बनाकर सबको दिखाना शुरू कर दिया है। मैं यह सुनकर हंस दिया। तुझे क्या पता, आजकल आंटियों की भी बड़ी डिमांड है। मैंने उसे आंख मारी तो वो हंसने लगा। दुकान में उस वक्त एक शरीफ आदमी भी खड़ा था जो किसी मौलवी साहिब की तकरीर अपने मोबाइल में डलवाने आया था। वह हमारी बातें सुनकर कहने लगा, बेटा किसी के बारे में ऐसा नहीं ऐसी बातें नहीं करते। हो सकता है इस बेचारे की कोई मजबूरी हो या फिर किसी ने इसकी वीडियो जबरदस्ती बनाकर अपलोड कर दी हो। आखिर ये भी तो किसी की माँ बहन होगी। ये सुनकर मैंने जोरदार कहका लगाया और कहा, रहने दे मौलवी साहब, कोई मजबूरी इज्जत से बढ़कर नहीं होती। इस आंटी को खुद ही शौक होगा लोगों को अपने हुस्न के जलवे दिखाने का। जब मैंने हंसते हुए दोस्त के मोबाइल की तरफ देखा तो मेरी सारी हंसी रुक गई, क्योंकि वो नाचती हुई आंटी मेरी माँ थी। मेरा नाम जावेद है और मैं उन दोनों एफए के एग्जाम से फ्री हुआ था। घर में सिर्फ मेरी अम्मी थी जो कि जॉब करती थी। मेरे अब्बू की वफात मेरे बचपन में ही हो गई थी। मैं तो इतना छोटा था कि मुझे अब्बू की शक्ल तक याद नहीं। अब्बू के जाने के बाद अम्मी मुझे लेकर नानी के घर आ गई, जहाँ मेरी ममानी ने मेरी अम्मी का जीना हराम कर दिया था और रोज ही अम्मी से झगड़ा करती थी ताकि अम्मी खुद ही घर छोड़कर चली जाए। मगर अम्मी इन हालात में कहाँ जाती। एक दिन मेरे कजन ने मेरे सर पर बल्ला मारकर जख्मी कर दिया। मामू फौरन मुझे अस्पताल लेकर गए। मेरे सर पर तीन चार टांके लग गए। वापसी पर मामू ने मुझे बहुत सारे खिलौने लेकर दिए। मगर मैं घर आया तो अम्मी अपना सामान बांध कर बैठी थी। मामू और नानी ने अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अम्मी रोते हुए कहा, अगर मेरे बेटे ने यूं ही सबकी मार बर्दाश्त करनी है तो हमारे लिए गैर ही ठीक है। कम अज कम मुझे दुख तो नहीं होगा। यह कहकर अम्मी वहां से चल पड़ी और फिर हम अपने घर ही आ गए। कुछ दिन तक तो मामू हमें मनाने आते रहे, लेकिन फिर वो भी थक गए। जब तक मेरी नानी जिंदा रही वो हमारी खबर लेती रही, लेकिन इनके मरने के बाद किसी ने हमें पूछा तक नहीं। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ने मुझे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। अम्मी ने कभी भी मुझे अब्बू की कमी महसूस नहीं होने दी। मगर बाकी हर्षियों के लिए हम किसी के पास जाते। अम्मी ने मजबूर होकर जॉब तलाश करना शुरू कर दी। मेरी अम्मी मैट्रिक पास थी। जॉब की तलाश में बहुत सारी मुश्किलातें पेश आई। अम्मी चाहती थी कि मैं अपने बाप की तरह पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ सकूं और अच्छे स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी। लेकिन अम्मी ने हिम्मत न हारी। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि मेरा एडमिशन किसी भी स्कूल में करवा दो। अच्छा स्कूल इतना जरूरी तो नहीं,
لیکن امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ اگر مجھے خود کو بیچ کر بھی تمہیں پڑھانا پڑا تو میں ذرا سا بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ اگلے روز امی گھر واپس آئی تو رو پڑی۔ میں نے پوچھا، امی آج بھی آپ کو نوکری نہیں ملی کیا؟ میں نے امی کا روتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور امی نے اپنے آنسو پوچھ کر کہا، نہیں میری جان، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آج مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر امی پھر سے رونے لگی اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ میری امی کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے امی کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ امی نے پہلی تنخواہ ملتے ہی میرا ایڈمیشن شہر کے سب سے اچھے اسکول میں کرا دیا اور ہمارے مسائل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ ایک وقت وہ تھا جب ہم لوگوں سے مانگتے تھے اور ایک یہ وقت تھا جب لوگ ہم سے مانگنے آتے تھے۔ امی کی تنخواہ بہت زیادہ تھی، اسکول چلا جاتا اور امی جاب پر، میں چھٹی ہونے پر ٹیوشن پڑھنے چلا جاتا اور پھر خود ہی گھر آ جاتا۔ تب تک امی بھی گھر آ جاتی تھی۔ اکثر امی کے ہاتھ میں مزیدار کھانے ہوتے تھے۔ اب زندگی زیادہ مزیدار ہو گئی تھی۔ میں اسکول سے نکل کر کالج چلا گیا اور اب بھی میری وہی روٹین تھی۔ میں کالج سے نکلتے ہی دوستوں کی طرف نکل جاتا۔ میرے کئی دوست اس عمر میں کما رہے تھے، مگر میں یہ دن موج مستی میں گزار رہا تھا۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس عمر میں کمانا شروع کر دیتا۔ امی آپ بھی جب کر رہی تھی، مجھے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی میں ان سے مانگ لیتا تھا۔ ان کا پرس ہر وقت نوٹوں سے بھرا رہتا تھا۔ جب میرے کالج کے ایگزامز ختم ہوئے تو میں گھر میں رہ کر بور ہونے لگا، تب مجھے فلمیں دیکھنے کا شوق پڑ گیا۔ میں نے نئی پرانی ساری فلمیں دیکھ لی۔ میرا ایک کالج کا دوست تھا جس کے مالی حالات خراب ہوئے تو اس نے ایک موبائل کی دکان کھول لی۔ میں ایک دو مرتبہ اس کی دکان پر گیا تو وہ مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا، یار تیرے مزے ہیں، میرا باپ زندہ ہے لیکن یار مجھے کمانا پڑ رہا ہے، لیکن تیرا باپ مر چکا ہے اور تو عیش کر رہا ہے۔ وہ مجھے رشک سے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنا آپ بہت اچھا لگنے لگا۔ میں نے دل میں امی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے ان ٹینشنوں سے دور کیا ہوا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ مائیں تو اللہ سب کو دے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ چند دن بعد میں اپنی ماں سے اتنی نفرت کرنے لگوں گا۔ میں کچھ دن بعد پھر اپنے دوست کی دکان پر گیا۔ میں نے اس سے نئی فلموں کی لسٹ مانگی تو اس نے ایک لمبی سی فہرست میرے سامنے رکھ دی۔ میرا دوست جو اس وقت موبائل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا مجھے کہنے لگا، یار دیکھ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ان آنٹیوں نے بھی ڈانس کی ویڈیو بنا کر سب کو دکھانا شروع کر دی ہے۔ یہ سن کر ہنس دیا۔ تجھے کیا پتا آج کل کی آنٹیوں کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ میں نے اسے آنکھ ماری تو وہ ہنسنے لگا۔ دکان میں اس وقت ایک شریف آدمی بھی کھڑا تھا جو کسی مولوی صاحب کی تقریر اپنے موبائل میں ڈلوانے آیا تھا۔ وہ ہماری باتیں سن کر کہنے لگا، بیٹا کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو یا پھر کسی نے اس کی ویڈیو زبردستی بنا کر ڈال دی ہو، آخر یہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ یہ سن کر میں نے زوردار قہقہ لگایا اور کہا، رہنے دے مولوی صاحب، کوئی مجبوری عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔
اس آنٹی کو خود ہی شوق ہوگا اپنے حسن کے جلوے دکھانے کا۔ جب میں نے ہنستے ہوئے دوست کے موبائل کی طرف دیکھا تو پھر میری ہنسی رک گئی، کیونکہ وہ ناچتی ہوئی آنٹی میری اپنی ماں تھی۔ یہ دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگی۔ مجھے نہیں تھا پتا کہ میں گھر کیسے پہنچا، بس اتنا یاد تھا کہ میں رو رہا تھا۔ اس رات امی دیر سے گھر آئی تھی۔ میں کمبل میں منہ چھپائے لیٹا ہوا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ وہ گھر آئی اور میں خاموش تھا، ورنہ امی کے گھر آتے ہی میں ہنگامہ مچا دیتا اور امی کو تنگ کرتا تھا۔ امی کے چینج کرنے تک میں کھانے کی میز سجا دیتا تھا اور پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے تھے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ امی میری طرف دیکھ کر پریشان ہو گئی اور میرے پاس آ کر میرا ماتھا چیک کیا۔ ارے یہ کیا بیٹا، تمہیں تو بہت بخار ہے۔ امی میری حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ چلو پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ امی نے مجھے پیار کرنا چاہا، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ مجھے آپ کی حرام کی کمائی سے کچھ نہیں لینا، میں نے چیخ کر کہا اور کمبل میں دوبارہ منہ چھپا لیا۔ یہ سن کر امی خاموش ہو گئی۔ اب بولی، نہ خاموش کیوں ہے؟ بتائے نا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ مجھ سے امی کا خاموش ہونا دیکھا نہ گیا۔ پھر میں نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور ویڈیو تلاش کرنے لگا، مگر امی نے یکدم میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ سب سچ ہے۔ امی نے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ میں امی کو بے یقینی سے دیکھنے لگا کہ کاش یہ کہہ دیتی کہ بیٹا یہ سب جھوٹ ہے، یہ تو میں نہیں ہوں، مگر میرا سارا بھرم اور مان ٹوٹ گیا۔ میں جیسے گھر بکھر سا گیا۔ کاش آپ اس وقت مجھے بھوکا مرنے دیتی، مگر یہ گناہ نہ کرتی۔ میں نے امی کی طرف نفرت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن اب تم بڑے ہو، تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تاکہ میں یہ گناہ بھری دنیا چھوڑ دوں۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا، تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میری کوئی مجبوری نہیں رہے گی۔ میں یہ سب چھوڑ دوں گی۔ میں نے یہ کہہ کر منہ موڑ لیا۔ میں نے امی کو بے یقینی سے دیکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ امی مجھے ایسا کہیں گی۔ میں غصے میں گھر سے نکل آیا۔ میں بھوکا تھا اور مجھے بخار بھی تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر جیب خالی تھی۔ میں امی کی وہ ویڈیو دیکھ کر اتنے غصے میں آ گیا تھا کہ میں نے امی کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں بے مقصد گھومتا رہا۔ اچانک مجھے اپنا دوست یاد آیا اور میں اس کی دکان پر چلا گیا۔ میں نے اسے پھر نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں تمہیں کل واپس کر دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ ہم تمہارے جیسے خوش قسمت کہاں، ابھی تمہارے آنے سے پہلے میرا باپ ساری کمائی اٹھا کر لے گیا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور میں ان کی دکان سے نکل آیا۔ میں اس سے یہ تک نہیں کہہ سکا کہ میں بھی اب اس کی طرح بدقسمت ہو گیا ہوں۔ میں گلیوں میں پھرتا رہا۔ مجھ سے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرا بخار بڑھنے لگا، مجھے چکر آنے لگے اور میں وہیں پر گر پڑا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، امی
پھر میں جلدی سے اٹھا، میرے کپڑے مٹی مٹی ہو چکے تھے۔ مجھے یاد آیا یہ پینٹ شرٹ امی نے مجھے ایک 20ویں سالگرہ پر گفٹ کی تھی۔ پھر میری نظر کلائی پر بندی گھڑی پر پڑی، یہ بھی امی نے خرید کر دی تھی۔ میں رونے لگا، میں سر سے پاؤں تک امی کی مقروض تھا، اور میں نے ان 20 سالوں میں امی کو کیا دیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ آخری الفاظ جنہوں نے یقیناً امی کا دل چیر دیا ہوگا۔ یہ امی کی محبت تھی کہ اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، چاہے جیسے بھی، لیکن آج میں جو کچھ بھی تھا امی کی وجہ سے تھا۔ جب ابو زندہ تھے میں نے بھی گھر سے قدم تک نہیں نکالا تھا، لیکن ابو کے جانے کے بعد امی نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے اور اچھی تعلیم دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ نہ جانے امی نے یہ سب کس دل سے کیا ہوگا، اور میں امی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کا دل دکھا کر آیا ہوں۔ میں وہی گلی میں بیٹھ گیا اور میں نے ساری رات وہی کاٹ لی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی عمارت کے سامنے تھا جس کی تعمیر جاری تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور مزدوروں میں شامل ہو گیا۔ میں خالی پیٹ تھا اور مجھے بخار بھی تھا، مگر میں نے مزدوری شروع کر دی۔ امی نے بھی تو میری خاطر کیا تھا، برداشت کیا ہوگا۔ امی کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو تب بھی وہ کام پر چلی جاتی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں روتا رہا اور کام کرتا رہا۔ شام ہوئی تو باقی مزدوروں کی طرح میں بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ ٹھیکیدار نے جب حیرانی سے دیکھا اور پھر چند نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ دیے، میں سیدھا بازار گیا اور وہاں سے امی کے لیے کچھ خرید کر ایک ہوٹل سے بریانی پیک کروا لی۔ اس کے بعد میں سیدھا گھر آیا اور دروازے پر دستک دی۔ امی نے یوں تیزی سے دروازہ کھولا جیسے ہی وہ پہلے ہی دیوار کے پاس کھڑی ہو۔ امی نے میری حالت دیکھی تو مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا تھا، میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا۔ میں بھی رونے لگا۔ اندر آ کر میں نے ہاتھ منہ دھویا اور شاپر میں سے ایک چادر نکال کر امی کے وجود کو اس میں چھپا دیا۔ امی، یہ کام آپ کے بیٹے کی پہلی کمائی میں سے ہے، اب آپ کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار رب سے کہا کہ ایک جوان بیٹے کے لہجے میں جو ماؤں کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ امی نے میری دی ہوئی چادر سے اپنا وجود ڈھانپ لیا اور میرے چھالے زدہ ہاتھوں کو چومنے لگی۔